अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपकी खिदमत में आज़मूदा और कामयाब नुस्खा पेश कर रहा हूँ। ये नुस्खा खांसी, टाइफाइड बुखार और दमा के लिए बेहतरीन है और ये इस्तेमाल करने से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ये तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। अब मैं आपकी खिदमत में ये बयान कर रहा हूँ कि आप ये ना समझें कि मैं आपको जो नुस्खे बयान कर रहा हूँ ये फ़ायदेमंद नहीं है। मेरी ये ज़िंदगी का निचोड़ है जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। बहुत से दोस्त हकीम जो हैं वो अपने नुस्ख़ाजात को छुपा कर रखते हैं, बयान नहीं करते। वो कहते हैं अगर हमने ये नुस्खा बता दिया तो हमारे पास मरीज़ नहीं आएंगे और ये दवाई ख़ुद तैयार करेंगे। तो मेरे दिल में ये कोई बात नहीं है कि मुझे जो है ये मरीज़ नहीं आएंगे, मेरी दवाई नहीं बिकेगी। मैं ये चैनल जो है ये सदका जारिया के तौर पर जो है इस्तेमाल करवा रहा हूँ, बना रहा हूँ और इसके बाद जो वीडियो मैं पेश करता हूँ वो इसी नीयत से पेश करता हूँ कि मेरे दोस्त पाकिस्तानी और दूसरे जहाँ के भी रहने वाले हैं दूर दराज के, वो इस वीडियो को देखें और देखकर दवाइयाँ तैयार करें, बनाएं और उसे इस्तेमाल करें और अल्लाह ताला उनको शिफा दे। तो बाज़ दोस्त जो हैं वो कहते हैं कि आजकल ये दौर जो चला हुआ है ये मशीनी दौर है, बहुत सारी मशीनें आ गई हैं और इसमें हकीमों का कोई ये सवाल नहीं रह गया। तो आप जो है इसको छोड़ें, आप अंग्रेज़ी दवाइयों की तरफ चलें। भाई बात यह है कि अंग्रेज़ी दवाइयाँ अपनी जगह पर हैं और हकीमी दवाइयाँ अपनी जगह पर हैं। तो अल्लाह ताला ने जिस शख्स से भी, डॉक्टर हो या हकीम हो, जिससे भी अल्लाह ताला ने शिफा लिखी हो तो मरीज़ को उसी से शिफा मिलती है। तो ये शिफा जो है अल्लाह ताला की तरफ से होती है। आदमी शिफा नहीं देता, ना डॉक्टर शिफा देता है, ना ही हकीम शिफा देता है। शिफा अल्लाह ताला की ज़ात, एक ज़रिया अल्लाह ताला बना देता है कि इस मरीज़ को फ़लाँ हकीम से, फ़लाँ डॉक्टर से शिफा होगी। तो वो मरीज़ वहाँ पहुँचते हैं और उससे इलाज करवाते हैं तो उसके बाद वो अल्लाह ताला उसे शिफा दे देता है। तो अब हमारे पास जो मरीज़ आते हैं वो ये ऐसे मरीज़ आते हैं जो डॉक्टरों से लाइलाज हो जाते हैं, बहुत ही इलाज करवा करवा कर थक हो जाते हैं। तो फिर बाद में ये हकीमों के पास आते हैं। तो हमारे पास जो है माशाल्लाह बहुत सारे मरीज़ ऐसे आए हैं जो लाइलाज हुए हैं। अब मैं बहुत सारे मरीज़ों की बात तो नहीं आपको कर सकता, बता सकता, क्योंकि टाइम मेरे पास थोड़ा है। तो अब ये है कि मेरे पास एक मरीज़ आ गया अल्सर वाला। तो वो जो है कहने लग गया भाई मैं तो डॉक्टर साहब के पास 2 साल इलाज करवाता रह गया हूँ और हफ्ते की दवाई देता था और 500-600 रुपया मेरा खर्च हो जाता था। महीने के बाद अल्ट्रासाउंड करता था। तो इस तरह मैंने 2 साल इलाज करवाया और उसके बाद मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए। मैं गरीब आदमी था। तो आखिरकार ये हुआ कि मैं चारपाई पर बैठ गया। तो अब मैं जो है बहुत मजबूर होकर आपका जो है मुझे पता चला तो मैं आपकी खिदमत में आ गया। तो वो जब मैंने उसका देखा, टेस्ट किया और उसके बाद मैंने उसे ये कहा कि भाई मैं दवाई आपको दूंगा, लेकिन बात यह है कि आपने डॉक्टर से इलाज करवाया है तो आपके जो है हज़ारों रुपए खर्च हो गए हैं। तो अब मैं जो है आपको दवाई अगर फ्री दूं तो वो आपने नहीं खानी। तो लिहाजा इस सूरत में आकर मैंने 1 महीने की दवाई 1000 रुपये की दी और उसने जाने अनजाने में दवाई सही तरीके से इस्तेमाल नहीं की, लेकिन फिर भी वो दवाई खाने के बाद मेरे पास आया। फिर उसे मैंने पूछा भी हाँ जी बताएं आपकी तबीयत कैसी है। तो उसने कहा भाई हकीम साहब बात यह है कि मैं अब अपनी दुकान जो है खुद खोलता हूँ और 5-5 घंटे बैठकर दुकान पर जो है ग्राहकों को सामान वगैरह देता हूँ। अब मेरी इतनी हालत अच्छी हो गई है
لیکن ابھی کچھ تھوڑا بہت میں درد محسوس کرتا ہوں، تو میں نے اس کو 1 مہینے کی دوائی اور دے دی۔ تو الحمدللہ اس مریض نے جب دوائی استعمال کر لی تو آج تک اس کو پھر یہ دوبارہ السر والا مسئلہ نہیں بنا۔ تو بھئی بات یہ ہے کہ دوائیاں جو ہیں حکیمی دوائیاں، اس میں گرمی سردی اور خشکی اور گرمی اور ایسی دوائیاں تر دوائیاں، ان کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ دیسی دوائیاں جو ہیں یہ کوئی نقصان نہیں دیتی، فائدہ ہی فائدہ دیتی ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے جو انگریزی دوائیاں ہیں یہ خشک دوائیاں ہیں، یہ مسلسل استعمال کرنے سے یہ جو ہے قبض پیدا کرتی ہیں، آنتڑیوں میں خشکی پیدا کرتی ہیں، اور جس سے مریض کو فائدہ ہونے کی بجائے دوسرا نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بھائی میری کوئی کسی قسم کی کسی کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے معاملہ۔ تو اب جو ہے اب آپ کو سارا پتہ چل گیا ہے کہ حکیمی جو ہے، حکمت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ شروع سے ہی یہ چلا آ رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف ہوئی تو آپ کوہ طور پر جا کر اللہ تعالیٰ سے فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ مجھے یہ تکلیف ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب بھی جاتے ہوئے آپ کو جو جھاڑی نظر آئے گی وہاں سے 1-2 پتے توڑ کر جو ہے نا آپ نے کھا لینے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ پتے توڑ کر کھا لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی۔ تو کچھ عرصے کے بعد پھر تکلیف ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب بھی وہ پتے جو ہیں میں پھر کھا لیتا ہوں، مجھے شفا ہو جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ پتے توڑ کر پھر دوبارہ کھا لیے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شفا نہیں ہوئی۔ تو آپ معمول کے مطابق کوہ طور پر گئے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، دعا جو بھی اللہ تعالیٰ میں نے آپ کے کہنے پر وہ پتے کھا لیے تھے تو مجھے شفا ہو گئی تھی، اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد مجھے پھر دوبارہ وہ تکلیف ہوئی تو وہ میں نے پتے توڑ کر کھا لیے، تو اب مجھے شفا نہیں ہوئی، آرام نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ تو نے سمجھا کہ ان پتوں کے کھانے سے شفا ہو جاتی ہے؟ میں نے جب آپ کو کہا تھا جو بھی وہ جا کر پتے توڑ کر کھا لینا، تو میں نے اس میں شفا رکھی تھی، تو اس لیے آپ کو شفا ہو گئی۔ تو دوسری مرتبہ جب آپ نے وہ پتے کھائے تو آپ نے خیال کیا کہ یہ شفا جو ہے ان پتوں میں ہے، تو وہ آپ نے پتے کھائے لیکن شفا نہیں ہوئی۔ تو یہ بات اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے، اور جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے شفا لکھی ہے تو وہ اس چیزیں جو ہیں استعمال حکیم لوگ جو ہیں کرواتے ہیں، اور دعائیں بھی مانگتے ہیں، اور رات کے وقت تہجد نماز بھی پڑھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ تو اب میں جو ہے آپ کی خدمت میں نسخہ جو ہے اس کی طرف آتا ہوں۔ تو یہ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ نے شیر مدار یعنی عق کا دودھ یہ آپ نے 50 گرام لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہڑتال ورقیہ، یہ ہڑتال ورقیہ ہے، یہ اصل ہڑتال ورقیہ ہے، تو یہ جو ہے آپ نے 10 گرام لینی ہے، اور اسے اس کھرل میں ڈال کر اسے بالکل باریک کرنا ہے، بالکل باریک کرنا ہے، اور رگڑتے جانا ہے، رگڑتے جانا ہے، باریک کرتے جانا ہے، باریک کرتے جانا ہے۔ جب اس میں چمک ختم ہو جائے تو پھر اس میں شیر مدار تھوڑا سا ڈال کر پھر اس کو رگڑنا ہے، رگڑتے جائیں رگڑتے جائیں۔ پھر اس کے بعد جب یہ شیر مدار سوکھ جائے تو پھر اس میں اور ڈالنا ہے۔ تو اس طرح یہ استعمال کرتے کرتے کھرل کرتے کرتے آپ نے 50 گرام شیر مدار یہ ختم کر دینا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ نے اس کی ایک ٹکیا بنانی ہے، ٹکیا بنا کر اس کو خشک کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ٹکیا بنائی گئی ہے، شیر مدار سے رگڑنے کے بعد ہڑتال ورقیہ کی یہ ٹکیا بنائی ہے، یہ خشک ہو گئی ہے۔ اتنی خشک کرنی ہے کہ اس میں کوئی نمی نہ رہے، اور یہ آپ کے دل میں
یہ بھی شک نہ ہو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اندر سے گیلی ہو، تو یہ اندر سے گیلی بھی نہیں ہونی چاہیے، بالکل سوکھ جائے۔ جب یہ اس طرح ہو جائے تو پھر آپ نے اسے کیا کرنا ہے کہ یہ ایک پیپر ہے جو بروسٹ مرغیاں تیار کرتے ہیں یا بسکٹ وغیرہ بناتے ہیں تو یہ اس میں استعمال ہوتا ہے، تو یہ ایک پیپر لے لینا ہے۔ اگر وہ آپ کو پیپر نہ ملے تو آپ نے جو ہے یہ جوس والی ڈبیا جو ہے اس کے اوپر والا کاغذ جلا دیں اور اس کے اندر سے یہ پیپر نکلے گا۔ تو اس پیپر میں یہ ہڑتال ورقیہ کی ٹکیا جو ہے یہ ایسے بالکل لپیٹ دینی ہے، چھپا دینی ہے اچھی طرح، اور اس کے بعد جب یہ اس طرح ہو جائے تو آپ نے 1 کلو نمک باریک پسا ہوا لے کر یہ تھوڑا سا اس کڑاہی میں ڈالنا ہے، اور یہ اتنا ڈالنا ہے کہ اس کی تہہ جو ہے یہ بن جائے اور ہماری ہڑتال ورقیہ والی جو ٹکیا ہے اس کو ہیٹ جو ملے وہ تھوڑی تھوڑی ہیٹ ملے، زیادہ تیز ہیٹ نہ ملے۔ تو یہ اس طرح جو ہے آپ نے اس کی یہ بنا دینی ہے۔ اس طرح بنانے کے بعد آپ نے اس کے اوپر یہ ٹکیا رکھنی ہے۔ ٹکیا رکھنے کے بعد آپ نے باقی نمک جو ہے اس کے اوپر ڈال دینا ہے۔ یہ نمک ڈالنے کے بعد اسے آپ نے اچھے طریقے سے ہاتھ سے دبا کر اس کو پریس کرنا ہے، کسی طرف سے کوئی ہوا وغیرہ یا بھاپ وغیرہ اندر نہ جائے اور باہر نہ آئے۔ تو یہ جو ہے خوب اچھی طرح اسے جو ہے ایسے دبا دینا ہے۔ جب یہ آپ اچھے طریقے سے دبا لیں تو پھر اسے آپ نے سوئی گیس کے چولہے پر رکھیں، آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ نے لکڑی والے چولہے پر رکھنا ہے تو پھر بھی آپ کی مرضی ہے۔ تو آپ نے جو ہے اسے چولہے پر رکھ کر اس کے نیچے آگ جلانی ہے، اور آگ جو ہے پہلے آپ نے نرم آگ دینی ہے، ہلکی آگ دینی ہے، اس کے بعد آپ نے درمیانی آگ دینی ہے۔ تو درمیانی آگ دینے کے بعد آپ نے کم از کم 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے اسے آگ پر رکھنا ہے، اور اس کے بعد پھر نیچے سے آگ بجھا دینی ہے۔ ٹھنڈا ہونے کے بعد پھر اسے آپ نے نمک ایک طرف کر کے ٹکیا نکالنی ہے، اور ٹکیا نکال کر اس کے اوپر والا کاغذ جو ہے وہ ہٹا دینا ہے، اور اس ٹکیا کو پھر اس کھرل میں ڈال کر پھر اچھی طرح کوٹنا ہے، بریک کرنا ہے۔ بریک کرنے کے بعد آپ نے پھر شیر مدار 50 گرام لے کر دوسری بار عمل شروع کرنا ہے۔ اسی طرح عمل کرنا ہے جس طرح آپ نے پہلے عمل کیا تھا۔ یہ 50 گرام شیر مدار ختم ہو جائے تو آپ نے پھر اس کی ٹکیا بنانی ہے۔ ٹکیا بنا کر خشک کرنا ہے۔ خشک کرنے کے بعد اس کے اوپر پیپر جو ہے چڑھا کر پھر نمک میں رکھ کر اور ہاتھ سے دبا کر پھر اس کو 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے آگ دینی ہے۔ اس طرح یہ عمل جو ہے 3 بار کریں گے۔ 3 بار کرنے کے بعد جو ہڑتال ورقیہ آپ کو ملے گی اسے آپ نے بریک کر کے پیس کے رکھ لینا ہے، اور یہ دوائی آپ کے جو ہے تیار ہو گئی ہے۔ ٹائیفائڈ بخار، عام بخار، اور اس کے بعد کھانسی، اور اس کے بعد دمہ، بلغم والا، تو اس کے لیے جب یہ آپ استعمال کریں گے تو اللہ کے حکم سے جو ہے اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ اور بعض اوقات پھیپھڑوں میں زخم ہو جاتے ہیں، ان زخموں کے لیے بھی یہ دوائی جو ہے انتہائی فائدہ مند ہے۔ آپ اس نسخے کو بنا کر اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ ہماری دوائی تیار ہو گئی ہے۔ تو اسے جو ہے آپ نے ہاتھ سے چیک کرنا ہے کہ یہ باریک ہے
یا موٹی ہے. اگر موٹی ہے تو اس کو مزید کھرل کریں گے، کھرل کر کے بریک کر کے شیشی میں ڈال کر محفوظ کر لیں گے. تو یہ جو ہے ٹائیفائڈ والا جو ہے وہ اسے جو ہے مکھن سے کھائے یا پھر کسی شربت کے ساتھ کھائے. اس کے بعد کھانسی والا جو ہے وہ شہد کے ساتھ کھائے، اور اس کے بعد دمہ والا جو ہے وہ بھی شہد سے کھائے یا چائے سے کھائے. تو یہ جو ہے 2 ٹائم جو ہے یہ دوائی کھانا کھانے کے بعد استعمال کرنی ہے. تو یہ کم از کم بخار والا جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ 6 دن یا 7 دن استعمال کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بخار، ٹائیفائڈ بخار جو ہے یہ ختم ہو جائے گا. آپ نے جو ہے یہ ٹیسٹ بھی کروا لینا ہے جب ہاں بھی میرا بخار جو ہے یہ نیگیٹو ہو گیا ہے. تو نیگیٹو ہو گیا تو الحمدللہ شکر ہے. اور اس کے بعد جو ہے کھانسی والا جو ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ 3 دن 4 دن جو ہے دوائی استعمال کرے گا تو اس کی کھانسی بھی ختم ہو جائے گی. دمے والا جو ہے وہ اس کو کچھ زیادہ دن استعمال کرنی پڑے گی. تو یہ کم از کم 10 دن جو ہے یہ دوائی استعمال کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا دمہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ کھانے کی جو پرہیز رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ تلے ہوئے پکوڑے، سموسے، پراٹھے، یہ چیزیں جو ہیں یہ بلغم والا جو ہے یہ بالکل استعمال نہ کرے. دمے والا، کھانسی والا یہ نہ استعمال کرے. اور اس کے بعد کھٹی چیزیں جو ہیں یہ بھی استعمال نہ کرے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ شفا دے گا. اور اس کے بعد جو ہے آپ نے میرے حق میں دعا کرنی ہے. بعد ساتھ ساتھ اس کے جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، اور آپ نے اپنے دوستوں کو شیئر بھی کرنا ہے تاکہ وہ بھی میری ان ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں. السلام علیکم.